बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज खावर नईम हाशमी के साथ मेज़बान का सलाम कबूल फरमाइए। नाजरीन, हमारे आज के एजेंडे पर बहुत सारे सियासी मौज़ूआत थे, लेकिन अचानक 8 साल बाद साने बल्दिया टाउन का जो सानिया था उसका फ़ैसला जो सामने आया है उसने हमारा आज का मौजू जो है तब्दील कर दिया है और हम ज़्यादातर बहस जो है वो इसी मौजू पर करेंगे। तो नाज़रीन, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, अब ये हमारी कोई नाज़रीन को प्रॉब्लम आ रही थी टेक्निकल। तो हमारे प्रोग्राम में आज जो शरीके गुफ्तगू हैं और ख़ास तौर पर जो दो दोस्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनमें पहले नंबर पर तो मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और ये 9 बार पंजाब के वज़ीर रह चुके हैं। 9 मरतबा ये पंजाब की मुख्तलिफ वजारतों पर फायज रह चुके हैं। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं दानिश्वर हैं, तजिया निगार हैं, आगा वकार अहमद साहब, ये भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा टेलीफोन लाइन पर हमने 2 अहम शख्सियात को टेलीफोन लाइन पे लिया है। उनमें एक हैं अब्दुल जब्बार खटक साहब। ये अब्दुल जब्बार खटक साहब जो हैं ये CPNE के साबिक सदर हैं। CPNE पाकिस्तानी अखबारात के जो एडिटर्स होते हैं उनकी एक तंजीम है जिसको CPNE कहा जाता है और खटक साहब उसके साबिक सदर रह चुके हैं। उसके अलावा कराची के मारूफ एडवोकेट जनाब सरदार लियाकत अली गबोल साहब भी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 साल के तवील अरसे के बाद सानिया बल्दिया टाउन का फैसला आया है। मेरी बात किसी को अच्छी लगे या बुरी, मुझे ये लग रहा है कि फैसला लिखा MQM ने है और सुनाया है कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने, क्योंकि असल मुल्ज़म को इससे बरी कर दिया गया है और उसके 2 कारिंदों को 264 बार सजाए मौत जो है वो सुनाई गई है। इसके अलावा 4 और जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनको भी 264 मरतबा उम्र कैद की सज़ा दी गई है। इसके अलावा जो मास्टरमाइंड था जिसके बारे में 8 साल तक सबूत आते रहे कि किसके कहने पे सानिया बल्दिया टाउन आया, किसने फैक्ट्री मालकान से भत्ता मांगा, किसको भत्ता नहीं मांग दिया गया और उसने आग लगाई, उस आदमी का नाम था हमाद सिद्दीकी। हमाद सिद्दीकी साहब 8 साल पहले MQM कराची में जो उनकी क़यादत है उसमें उन्हें इंतहाई मरकज़ी हैसियत हासिल रही है और इंतहाई ताकतवर आदमी समझे जाते रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जनाब आगा वकार अहमद साहब, आप इस फैसले पे कोई तबसरा करेंगे? तो ये है कि देखिए, अब्दुर्रहमान भोला या जुबैर चिड़िया, ये तो फुर करके उड़ जाने वाले परिंदे थे। ये वहाँ पे उनकी जो छोटी छोटी आग तो इन्होंने लगाई थी ना, आग इन्होंने ही लगाई। फिजिकल आग लगाने वाला और उसको एडवाइस करके प्लान करके उसको बकायदा रास्ता समझा के दरवाज़ा खोल के जगह मुहैया करके केमिकल फेंक के फायर लगवाने वाला ब्रेन जो था ना, उसमें हम एक नहीं 1 से ज़्यादा बंदों को सोच सकते हैं। हमाद सिद्दीकी साहब क्लियर है क्योंकि उन्होंने डिमांड की थी पैसों की। साथ लियाकत सिद्दीकी साहब भी थे। डॉक्टर सत्तार अब्दुल सत्तार साहब के मुतल्लिक भी मुकम्मल कहा जा सकता था कि वो उस वक़्त MQM पाकिस्तान चला रहे थे। अब आमर खान, लियाकत सिद्दीकी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान और सिर्फ हमाद सिद्दीकी को मफरूर किया जो कि वो आज से 1 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में बैठ रहा था। ये अब्दुर्रहमान या जुबैर चिड़िया ये तो करिंदे हैं, इनको तो सिर्फ एक मुआवजे के तहत MQM हमाद सिद्दीकी साहब की पाकिस्तान वापसी का बाकायदा ऐलान भी कर चुकी है और वो एक्टिव भी रहे हैं और पिछले कुछ अरसे से दोबारा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि जी वो मफरूर हैं।
لیکن جو حالات معروضی حالات ہمیں دکھائی دیتے ہیں ان کے مطابق حماد صدیقی صاحب شاید فیصلے سے کچھ دن پہلے پھر پاکستان چھوڑ گئے ہوں، لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے تک وہ پاکستان میں موجود تھے، اور اس کیس میں جناب انیس قائم خانی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کا نام بھی آتا ہے اس کیس میں۔ جی آپ کچھ بول رہے تھے۔ کیونکہ انہوں نے ڈرائی کلین کروایا اپنے آپ کو، تو وہ اب ایک دھلے ہوئے کپڑے کی طرح ہیں، ہاں، مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی صاحب۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے نا کہ 264 افراد کو زندہ جلا دینا ایک معاوضے کے عوض، ایک بتے کے عوض، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا خوفناک واقعہ ہے، اور امید کریں کہ یہ آخری ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ کلیئر تھا اور پہلے دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ آگ کس سے لگائی۔ سوال یہاں پہ جنم لیتا ہے کہ 8 سال عدلیہ کو یہ فیصلہ کرنے میں لگے، ابھی یہ اپیل میں جائیں گے، پھر یہ سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی، کیا ہماری زندگی میں سزاؤں پہ امپلیمنٹ ہوگی؟ خاور صاحب آپ میاں صاحب بتائیے کہ اس کیس میں جو فیصلہ سامنے آیا ہے کہ اگر فیکٹری مالکان سے بتہ مانگا حماد صدیقی صاحب نے 25 کروڑ روپے کا، جی بالکل، تو وہ جو 25 کروڑ کا بتہ مانگا تھا جو انہیں نہیں دیا گیا، جس کے نتیجے میں 250 کے قریب جو مزدور تھے ان کو زندہ جلا دیا گیا، اس کے نتیجے میں بدلہ لیا گیا بتہ نہ دینے کا، تو یہ اگر 25 کروڑ روپے بتے کی طلبی مانگنا اور اگر مل جاتا تو کیا یہ حماد صدیقی صاحب نے اپنی ذات پہ خرچ کرنا تھا؟ کیا یہ بتہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے مانگا گیا تھا؟ اور اس کیس میں ایم کیو ایم کو بحیثیت پارٹی اور اس کی پوری قیادت کو ملوث ہونا چاہیے تھا، اور ان کو اس کیس میں نامزد ہونا چاہیے تھا، پوری قیادت کو جو وہاں موجود تھی۔ اور یہ آج کی جو سزا ہے یہ ایک دکھاوا آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ بالکل، میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انتہائی پاکستان کی تاریخ کا ایک افسوسناک واقعہ تھا، جس میں 250 سے زیادہ لوگ جو تھے وہ اس طرح اپنی جانوں سے چلے گئے۔ مگر یہ جو فیصلہ ہے اس کا آپ ان سے پوچھیں جن کے بیچارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی کیا، اور جو لوگ اس فیصلے کو آج ان کے لواحقین کیا سوچ رہے ہوں گے، پاکستان میں انصاف کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، عدالتوں کے بارے میں کیا غریب آدمی کو انصاف نہیں مل سکتا، ایک عام مزدور کو انصاف نہیں مل سکتا؟ 250 ملازمین کے لواحقین، بالکل بالکل، میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ ان کا آج حشر کیا ہوگا۔ بالکل، ہزاروں کی تعداد میں وہ بن جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری قوم یہ دیکھ رہی تھی کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ اس پہ کیا فیصلہ دیتی ہے، جو اتنے سال 8 سال یہ کیس چلا، اور 8 سال یہ کیس چلنے کے بعد وہ ایسے جیسے کہ بالکل وہ ایک آئی واش ہوتا ہے اس طرح اس کیس کا فیصلہ دیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگ، پوری قوم جو اس فیصلے سے ڈس اپوائنٹ ہوئی ہے، آج اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ بالکل ان لوگوں کو جو مین کلپریٹ تھے، جو مین بیچ میں انوالو تھے لوگ، ان کو بالکل ایسا 8 سال تک اس مقدمے کو لٹکایا گیا، 8 سال تک، بالکل، اور ان کے خلاف جو ثبوت اور ہر چیز ملتے رہے، اس کے باوجود جو ہے اس کا فیصلہ اس طرح نہیں آیا جس طرح کے ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ فیصلہ 8 سال تک لٹکانا اس کیس کو، اور خاص طور پہ خصوصی عدالتوں میں کیس چل رہا ہے، اور اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کی روشنی میں کہ جناب اس کا فوری فیصلہ ہونا چاہیے، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، تو آپ 8 سال تک اس مقدمے کو لٹکاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابتدا سے ہی آپ کی نیت خراب تھی۔ بالکل، ابتدا سے اسی طرح ہی لگتا ہے اس میں 8 سال تک، تو مطلب اس کیس میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ 8 سال لگتے اس کا فیصلہ دینے میں، مگر اب جبکہ انہوں نے یہ فیصلہ جو دیا بھی ہے، وہ بھی ان کی جو ان کے لواحقین ہیں یا پوری قوم پاکستان کے لوگ جو دیکھ رہے ہیں، ان کی جو ہے مرضی کے مطابق نہیں ہے، ان کی جو سوچ تھی اور جس طرح کے فیصلہ آنا چاہیے تھا، کیونکہ 8 سال میں بہت اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی، بہت بات ہوئی، اور لوگوں کے سامنے اس میں ہم پولیس کا عنصر بھی جو ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل، کیونکہ پولیس کی جو تفتیش ہے وہ ڈیفینیٹلی ناقص تفتیش ہوگی، ان پر دباؤ ہو سکتا ہے، کیونکہ شہر کو کراچی کی پولیس نہیں چلاتی، شہر کو کوئی اور لوگ چلاتے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، طاقتور جماعت ہے وہاں کی، تو
تو ڈیفینیٹلی جو تفتیش جانی تھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جاتی یا کہیں بھی جاتی تو تفتیش میں ہی لکھا ہوگا نا کہ جناب یہ امام صدیقی صاحب تو بے قصور ہے، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس میں یہ ہے. بالکل. تو پولیس کا رول آپ اس میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی پولیس ظاہر ہے جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں ساری وہ تو پولیس نے ہی کرنی ہوتی ہیں، تو پولیس کا بڑا اہم رول تھا، اور پولیس نے بھی شاید دباؤ میں آ کے اس طرح وہ رپورٹنگ نہیں کی. اس کی جو انویسٹیگیشنز ان کے پاس ہوں گی، پتہ نہیں 8 سال میں کتنے افسر چینج ہوئے ہوں گے، اگر اس کو کوئی اس پہ ساری انویسٹیگیشن کرے کتنے لوگ اوپر نیچے ہوئے ہوں گے، کیا کچھ ہوا ہوگا. پھر وہ اس طرح اس کے اوپر پولیس نے بھی کام نہیں کیا. اور پولیس جو ہے میاں صاحب ابھی وہ صوبائی کراچی سے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے ساتھی دوست ہیں سردار لیاقت علی گبول صاحب، وہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم لیاقت علی گبول صاحب. وعلیکم السلام جناب. سر آج 8 سال کے بعد فیصلہ آیا ہے ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کیس کا، جس میں 250 سے زیادہ مزدوروں کو زندہ جلا دیا گیا تھا. آپ اس فیصلے پر کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ چونکہ خود کراچی میں رہتے ہیں اور آپ کا پورا مشاہدہ ہے اس کیس کے حوالے سے، آپ اگر تفصیل کے ساتھ پس منظر کے ساتھ ہمیں بتائیں آپ اس فیصلے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے ناظرین کی آپ رہنمائی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے ٹیلی فون لائن پہ لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج 8 سال بعد جو ہے نا جو بلدیہ کا جو واقعہ ہوا تھا، ایک فیکٹری جس کے اوپر یعنی کہ بھتہ نہ دینے کے اوپر ایک 259 مزدور تھے جو اپنی محنت مزدوری کرتے تھے اور حق حلال کی کمائی کما کے اپنی فیملیز کا جو ہے نا وہ گزر بسر کرتے تھے. آپ نے جس طرح دیکھا کہ بھتہ نہ دینے کے اوپر ان کو پہلے جو ہے نا وہ ہراس کیا گیا فیکٹری والوں کو، اور اس کے بعد اس فیکٹری کے اندر جو مزدور کام کرتے تھے ان کو زندہ جلا دیا گیا. یہ ایک انتہائی افسوسناک ثانیہ تھا. آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا نے دیکھا بلکہ کہ لوگ جو ہے نا زندہ جل گئے. اس کے بعد اس کی FIR ہوئی، بہت ساری چرمگویاں ہوئی، پھر اس کی انویسٹیگیشن چلتی رہی، اس کے اوپر چلان پہ چلان سبمٹ ہوتے رہے. آخر کار آج یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا. آپ نے دیکھا کہ اس میں 2 لوگوں کو جو ہے نا وہ سزائے موت دی گئی، رحمان بھولا اور زبیر شریف کو. آپ اس کو منطقی انجام سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بچا بھی لیا گیا؟ جی بالکل. اس میں جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے رؤوف صدیقی صاحب، آپ نے دیکھا کہ ان کو جو ہے نا کلین چٹ دے دی گئی، اور 4 لوگ جو ہے نا اور اس کے اندر تھے ان کو بھی جو ہے نا عمر قید کی سزا سنائی گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جس طرح تحقیقات ہونی چاہیے تھی اس طرح یہ تحقیقات نہیں ہوئی. اس کے اندر کئی پروسیکیوٹر چینج کیے گئے، اور یہ کیس کی جو رفتار تھی پروسیڈنگ کی وہ بھی بالکل جو ہے نا سلو رہی، اور گواہوں کو بھی ٹیمپر کرنے کی کوشش کی گئی، اور پروسیکیوٹر نے بھی اس کیس کو چھوڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد یہ انسداد دہشت گردی کورٹ میں چلا کیس. آپ نے دیکھا کہ پہلے 2 ستمبر کی ڈیٹ آئی، اس کے بعد پھر آج جو ہے نا اس کا فیصلہ سنا دیا گیا. تو اب یہ ہے کہ یہ تو وہی والی بات ہے نا کہ جو لوگ تھے، اب انویسٹیگیشن تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو اس وقت کے موجودہ حکمران تھے انہوں نے جس طرح جو ہے نا یہ ساری چیزیں سامنے آئی اس وقت ان کو ملوث تو کیا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کو پھر بھی جو ہے نا بچا لیا گیا. اور جبکہ اصل قصوروار تو جو ہے نا جو لوگ ہیں وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی تو جتنے لوگ ہیں ان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. جی آپ کی بات سن رہے ہیں سر. جی میں سمجھتا ہوں کہ جی بولیے سر، آپ سن رہے ہیں آپ کو. جی میں اپنے حوالے سے یہ بات کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا جو لوگ ملوث تھے، ابھی دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا کچھ لوگ مفرور ہیں، اور جو اس میں لوگ ملوث تھے اس کی صحیح طریقے سے شفاف تحقیقات کر کے ان کو بھی جو ہے نا اگر کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تو یہ جو مقتولین تھے، جن کے بچے کی جلے، جن کے جو ہے گھر تباہ ہوئے، ان کو انصاف مل جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ اب آ گیا. اب اس کے اوپر مزید کچھ کہنا جو ہے نا وہ قبل وقت ہوگا، اب کیونکہ ہو چکا ہے ایک فیصلہ. تو اب اس کے اوپر دیکھیں عدالت نے ڈیسائیڈ کر دیا جو اس کے سامنے ایویڈنس آئی. دیکھیں کورٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، جو تحقیقات کی گئی، FIR درج ہوئی، اس کی روشنی کے اندر پولیس نے انویسٹیگیشن کی، اس کے بعد چارج شیٹ سبمٹ ہوئی، پھر فرد جرم عائد کی گئی، پھر گواہوں کو پیش کیا گیا، ان کے اوپر جرح ہوئی، آخر اس کے بعد 342 ہوا.
اس کا اسٹیٹمنٹ ہوا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کورٹ نے اپنی ورڈکٹ دے دیا جو نا. اب عدالت کے سامنے تو جو چیز لائی جائے گی اس کے تحت ہی عدالت نے فیصلہ سنانا ہے. اب اگر آپ کی انویسٹیگیشن کے اندر کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کی گئی تو اب اس میں جو ہے نا عدالت کا تو اس میں قصور ہم نہیں تصور کر سکتے. یہ تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی یعنی کہ ایک مداخلت کی گئی انویسٹیگیشن کے اندر کہ بھی کس طرح جو ہے نا جو دوسرے لوگ تھے ان کو کلین چٹ دی گئی یا ان کے خلاف جو ہے نا جو کمزور شہادتیں بنائی گئی جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آج ان کو اس چیز کا بینیفٹ ملا اور وہ بچ گئے. یہ 27 اکتوبر 2017 کو سرکاری طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ جناب انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. جو مرکزی ملزم جو ہے حماد صدیقی صاحب, انہیں گرفتار کر کے دوسرے ملک سے پاکستان واپس لے آئے ہیں, اور یہ 3 سال کے بعد آج عدالت کہہ رہی ہے کہ وہ مفرور ہیں. جی بالکل, کورٹ کے ریکارڈ کے اندر تو وہ بالکل جو ہے نا مفرور ہیں, اور کورٹ نے صاحب زیر ان کی ابسنشیا کے اندر جو ہے نا فیصلہ سنایا ہے. اور اس کے اندر جو ہے 4 ملزمان جو تھے اپنا فیصل احمد اور دوسرا ایک علی محمد اور ارشد محمود جو ہے نا, اور اس میں ایک فیکٹری کا جو مینیجر تھا ان کو بھی سہولت کاری کے جرم میں جو ہے سزا جو ہے نا کورٹ نے دی ہے, عمر قید کی سزا دی ہے. اب دیکھیں ان کے پاس اپیل کا ٹائم ہے کہ وہ ATC کی جو اپیل ہوتی ہے وہ 7 دن میں ہوتی ہے. اب اس میں یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے, وہاں اس کو چیلنج کریں گے. اگر ان کو اپنے کورٹ کے اس فیصلے سے تحفظات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی جو ہے کہ آج جو ثانیہ بلدہ کے متاثرین تھے ان کو 8 سال بعد یعنی آخرکار جو ہے نا ان کو انصاف مل ہی گیا. جو سردار لیاقت علی گبول صاحب, ایک ٹیکنیکل سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ملزمان ہیں, 2 ملزمان یہ اور جن کو سزائے موت ہوئی ہے, اور 4 ملزمان جن کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے, ان کو سزائے موت بھی 267 مرتبہ اس کو سزائے موت دی جائے اور 267 مرتبہ ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. تو یہ جو سزائے موت ہوتی ہے یہ تو ایک دفعہ بندے کو جب آپ ہینگ کر دیتے ہیں اور اس کا گلا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اس کا سانس ختم ہو جاتا ہے, تو پھر یہ سینکڑوں بار سزائیں سنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے قانون میں؟ یہ قانونی نکتہ ہے جو آپ ہی ہمیں سمجھا سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک دفعہ سزائے موت دی جائے یعنی بار بار اس کو جو ہے نا ہینگ کیا جائے, اب کورٹ میں جو آرڈر کے اندر ڈائریکشن ہوتی ہیں اس کو جو ہے نا پھر اس کے مطابق ہی جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اب اگر کسی کو عمر قید دی گئی ہے تو عمر قید کے اندر پہلے وہ اپنی عمر قید کی سزا کمپلیٹ کرے گا. عمر قید کے بعد اگر کورٹ نے ڈائریکشن دی گئی جو اس کو پھر جو ہے نا ہینگ کیا جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہینگ کیا جائے گا. لیکن ابھی تک تو دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے اب اس کے اوپر صاحب یہ اپیل فائل ہوگی, اپیل کا فیصلہ آئے گا, اس کے بعد جو ہے نا وہ سپریم کورٹ تک بھی جا سکتے ہیں, پھر صدر پاکستان ہے. تو یہ دیکھیں ابھی تک تو یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا جو ہے نا. اب کچھ لوگوں کو جو ہے نا عمر قید دی گئی, اب جن کو جو ہے نا سزائے موت دی گئی ڈیفینیٹلی وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور ان کے پاس بھی رائٹ ہے. میرا سردار صاحب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی بھی مجرم کو جب جرم ثابت ہو جاتا ہے اس کو سزائے موت دی جاتی ہے, پھانسی کی سزا دی جاتی ہے, تو جب ایک دفعہ اس کو لٹکایا جاتا ہے پھندے سے, اس کا سانس نکل جاتا ہے, تو پھر 250 مرتبہ اگر اس کو پھانسی دینی ہے تو پھر اس کی لاش کو 250 مرتبہ بار بار لٹکاتے ہیں. اب ڈیفینیٹلی اب اس کا تو یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں سزائے موت تو اس کو صاف ظاہر ہے پہلی دفعہ جو ہے نا جب اس کو ہینگ کیا جاتا ہے تو اس کی جان چلی جاتی ہے اور انسان جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بار بار جو ہے نا اس کو جو ہے نا ہینگ کیا جائے, جتنی مرتبہ کورٹ نے کہا ہے, اور اس کو مطلب اتنی مرتبہ جو ہے نا سزا دی گئی. سردار صاحب ایک سوال یہ ہے کہ MQM جو ہے اس وقت دڑوں میں بٹی ہوئی ہے, مختلف دڑوں میں بٹی ہوئی ہے. کیا اس کے باوجود آج بھی شہر میں یہ تنظیم جو ہے, یہ جو سیاسی پارٹی ہے اور یہ وہاں سے ووٹ لیتے ہیں, یہ پہلی دفعہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں کچھ لوگ جیتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی طاقتور ہے کہ پولیس اور عدالتیں جو ہے ان کو بھی اپنے دباؤ میں لا سکے؟ آج بھی اس پوزیشن میں ہے یہ؟ دیکھیں آپ ابھی بھی دیکھیں کہ MQM کے 2 منسٹر اس وقت بھی وفاقی وزیر ہیں, اور فاروق نسیم صاحب جو لا منسٹر ہیں وہ بھی اس وقت ان کا تعلق بھی جو ہے وہ MQM سے ہے. اور دیکھیں آج بھی ان کے جو ہے نا ممبرز ہیں, MNAs ہیں اور اتحادی ہیں جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے جو ہے نا, تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صاحب زیر حکومت کے اندر تو وہ پہلے بھی تھے اب بھی ہیں جو. تو
तो ये हमेशा से सिर्फ फरतुल्ला बाबर के ज़माने में, बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में एक ऑपरेशन हुआ और उसमें बहुत कुछ सामने आया था, और उसके बाद हम आज तक देखते हैं कि कोई हुकूमत हो, मुल्क की कोई एजेंसी हो, ये सब लोग जो हैं ये इस बर्बरियत के सामने बेबस क्यों हैं, बेबसी की तस्वीर क्यों है ये बने हुए? देखिए अभी तो हालात जो है ना, देखिए पहले तो जो हालात थे, अभी तो मैं समझता हूँ कि हालात मुख्तलिफ है शहर के, और जिस तरह हमारी जो है ना रेंजर्स ने और पुलिस ने और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जो मेहनत की है और उन्होंने जो है जराइम पेशा अनासर की बेखनी की है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के हालात बेहतर हैं पहले की निस्बत जो है ना। पहले तो बहुत ये क्रेडिट हमारी फौज को जाता है, उसने बेशक जी बिल्कुल, हमारी फौज है, हमारे रेंजर है और हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत काम किया। बहुत शुक्रिया गबोल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। नाजरीन, छोटा सा वक्फा, आते हैं ब्रेक के बाद।